अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा शुजात और हम जा रहे हैं अभी टेक्सला की तरफ। और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया जा सके। मेरे साथ मेरा छोटा भाई है वजात, वो भी साथ जा रहा है। और हम यहाँ से निकलेंगे टेक्सला में और आपको दिखाते हैं कि रास्ते में क्या क्या होता है और साथ में हम टेक्सला क्यों जा रहे हैं, ये भी आपको आगे चल के बताऊँगा। चलें जी, गाड़ी रेडी है और ये छोटा भाई है वजात और हम जा रहे हैं टेक्सला की तरफ। आपको बताएंगे कि टेक्सला में हम क्यों जा रहे हैं और क्या काम है, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। पिछले तकरीबन 1 से 1.5 महीने से जो इसी तरह का फोगी वेदर है और इंतहाई ड्राई किस्म का मौसम है, कोई बारिश नहीं हो रही। दिसंबर भी बिना बरसे गुजर गया है और दिसंबर के हवाले से बड़ी शेर व शायरी की गई, बड़े बड़े शेर इसके ऊपर लिखे गए। लेकिन मुझे लगता है इस दफ़ा दिसंबर ने कुछ सारे जो शेर दिसंबर के हवाले से लिखे गए थे उनके अगेंस्ट चला गया इस दफ़ा दिसंबर। और मौसम बहुत ही ड्राई है और इस ड्राई वेदर में बीमारी वगैरह बड़ा मुश्किल होता है कि बीमारियाँ ज़्यादा फैल जाती हैं। दुआ करनी चाहिए कि ये जो मौसम है ये चेंज हो, बारिश हो। और अभी तक कोई एक्सपेक्टेशन नज़र नहीं आ रही बारिश की। और हमारे साथ जनाब एक और हमारे साथी जो हमेशा हमारे साथी है और दिलों का हमारा साथ है, अर्शद साहब। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम जा रहे हैं अपने पीर खाने जो हमारा है गढ़ी शरीफ, उस सफ़र में है। और अर्शद साहब क्या हाल है जनाब? आप कश्मीर से आए हैं तो कैसा रहा मौसम वहाँ का? और यहाँ से वो वहाँ बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है, इधर तो बहुत सर्दी है। सर्दी और दूसरा डस्ट आप देखे ना, डस्ट बहुत है। और एक बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है कि यहाँ जो सर्दी है वो हमारी तरफ इतनी सर्दी नहीं है। अल्लाह करे बारिश हो कोई। अल्लाह करे बारिश हो, बारिश की बड़ी ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कोई इज्तिमाई इस्तिग़फ़ार हो, एक अल्लाह की तरफ से नाराज़गी है। बारिश है आजकल, आपको पता है बारिशों का मौसम है, लेकिन हमारी तरफ बर्फ होती थी लेकिन नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरशद भाई के इस वक्त आपको पता है कि दिसंबर में ये जो वक्त है इस वक्त, मैं लास्ट टाइम अगर बात करूं तो मैं 5 तारीख को मरी गया था, वहाँ पे बड़ी बर्फबारी हुई थी। और इस दफ़ा आप देख लें कि कोई बर्फ़ का कोई सीन ही नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि दिसंबर ने सबको जो है ना नाराज़ कर दिया है, बड़े इसके ऊपर शेर व शायरी की गई, बड़ी पोइट्रियाँ लिखी गई। लेकिन इस दफ़ा दिसंबर ने जो है ना सबको वाड़ दिया है। कोई वो बात नहीं हुई दिसंबर के हवाले से जो हिस्ट्री में दिसंबर के हवाले से मशहूर है। कोई उस तरह दिसंबर बिना बरसे चला गया है। अल्लाह करे कि ये बड़ा ख़तरनाक है। आई थिंक मुझे लगता है इस दफ़ा सर्दियाँ और फिर लॉन्ग हो जाएंगी। जो इस वक्त बारिश की जो सूरत हाल है और बारिश ना बरसना, बर्फबारी ना होना तक ये देखे हैं कि सूरज ग़ुरूब हो रहा है और सुर्खी माल सूरज है इस वक्त। लेकिन सिर्फ वो जैसे बात है फोग की वजह से सारा मसला है, अदरवाइज तो बड़ा ज़बरदस्त है। ये सनसेट हो रहा है। तो ये रोड पे आ गए हैं और मार्गला रोड इस्लामाबाद की आप यूँ कहें कि एक खूबसूरत तरीन इजाफा है इस्लामाबाद की सड़कात में। और ये यहाँ से अपना संजानी की तरफ जी अर्शद साहब, यहाँ से वहाँ संजानी जो जीटी रोड है उससे कनेक्ट होती है। और इधर से बैक साइड पे ये फैज़ाबाद नहीं बल्कि बाराको की तरफ जा रही है। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट है और इसका बहुत फ़ायदे हैं। एक तो कश्मीर के लोग जो इधर आते हैं उनके लिए बड़े फ़ायदे हैं, और जो वहाँ से पेशावर वाली साइड से या उस साइड से जो लोग मरी इस्लामाबाद जो वहाँ से लोग जा रहे हैं उनके लिए भी बड़ा फ़ायदा। और इस्लामाबाद के लिए कि जो आप यूँ कहें कि एक खूबसूरत पहाड़ों के दामन में आप इस सड़क को देखें तो ये पहाड़ों के दामन में आती है। और इस्लामाबाद की खूबसूरती में अगर आप ये देखें ना, ये अभी फोग है, सारी पहाड़ सारे कवर्ड हैं। लेकिन अगर ये मौसम साफ हो तो अगर आप इसको देखें तो इसकी बड़ी दिलकश लोकेशन है और बड़ा ही खूबसूरत मंजर पेश करती है ये सड़क। और हम यहाँ पे थोड़ी देर स्टे करेंगे होटल में, चाय वगैरह भी पीते हैं। चाय जो है वो हमने थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टे
آج بیسکلی ہم ٹیکسلا دربار عالیہ چشتیہ فاضلیہ گڑھی شریف جا رہے تھے. وہاں پہ حضرت پیر اکرم شاہ صاحب سے ایک امپورٹنٹ تربیتی نشست رکھی تھی, جس میں 2-3 کویسچن جو ان کے سامنے رکھنے تھے. ایک تو شان اولیاء کرام کے حوالے سے, عظمت صحابہ کرام کے حوالے سے, اور رفع یادین کے حوالے سے بھی کیا حکم ہے, اس سلسلے میں ان سے بات کرنی تھی. تو آپ کو بھی اس نشست کا حصہ بناتے ہیں, آپ بھی دیکھیں. کہ اب بنیادی طور پر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو مسائل بزرگوں سے ہمیں چلے آ رہے ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو خلاف حدیث عمل ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایات بے شمار موجود ہیں جسے امام صاحب نے لیا, اور کس بنا پر لیا؟ اس بنا پر لیا کہ عبداللہ ابن مسعود نے حضور کے ساتھ سب سے زیادہ نمازیں پڑھی, اور حضور کے ساتھ وہ پہلی صف میں حضور کی دائیں طرف کھڑے ہوتے تھے. تو اگر پہلی صف میں امام کے پیچھے دائیں طرف بندہ کھڑا ہو تو وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے نا کہ رفع یدین کیا نہیں. عبداللہ ابن مسعود نے ساری زندگی رفع یدین نہیں کیا, تو اٹ مینس کہ حضور نے ساری عمر وہ فیل نہیں کیا, کچھ عرصہ کیا, کچھ عرصہ نہیں کیا. یہ ہمارے پاس ایک بڑی سالڈ دلیل ہے. اب اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مناظرہ نہیں کرتا, وہ کسی سے بیٹھتا نہیں ہے, وہ کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرتا. اس نے صرف اردو میں ترجمے پڑے ہوئے ہیں. اب کسی, میں نہیں کہتا, اس کا حافظہ بڑا تیز ہے, بولتا اچھا ہے, اس کا ایک اپنا سٹائل ہے, اس کا ایک انداز ہے, وہ لوگوں کو متاثر کر لیتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اس نے اپنے ٹول کے طور پہ استعمال کیا. لیکن جو بڑی چیز اس کی نفی کرتی ہے نا, وہ یہ ہے ہمیشہ وہ نیگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے, اور جو اس کا انداز ہے نا توہین آمیز, وہ رب کو نہیں ہے پسند. اب خود سوچئے, میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کی عظمت کے قصے قرآن میں بیان کیے, ان کے بارے میں اتنی باتیں ہیں کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. 1 2 3 نہیں, کئی آیات ہیں. اس حد تک ہے کہ نبی پاک سے کہا کہ جو اللہ والے ہیں, وہ جو اللہ کا دن رات ذکر کرنے والے ہیں, ان کے چہرے سے نظریں مت ہٹاؤ. ایسے ہی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ. کبھی بھی ان کے چہرے, اور کس لیے اس کی شان نزول اس آیت کا کیا ہے کہ بڑے بڑے سرداران قریش جو بڑے لوگ تھے, وہ کہتے ہیں ہم آنا چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے آگے فقیر بٹھائے ہوتے ہیں جو جناب علی جن کو تو غلام آزاد کردہ یا غلام جو ابھی بھی ہے, اور وہ بیکار قسم, کمزور قسم کے لوگ, نہ کوئی حبشی ہے, وہ کون ہے, ان کو انہوں نے اپنے سامنے بٹھایا ہوتا ہے. کم از کم اتنا کر دیں جب ہم آئیں تو ان کو اٹھا کے پیچھے کر دیں اور ہمیں اپنے پاس بٹھا دیں. تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی سختی سے بات کی, انہی کے ساتھ آرام سے بیٹھے رہو اور ان کے چہرے سے نظریں مت ہٹاؤ. تو یہ زینت الحیات دنیا, یہ دنیا کے زیب و زینت والوں کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ان کو نہ چھوڑنا. اب یہ کن لوگوں کے بارے میں تھا, اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جملہ بولا ہے, وہ جملہ کیا ہے؟ یہ نہیں تھا کہ جو غریب لوگ ہیں, یہ نہیں تھا جو نسب کے کم تر لوگ ہیں, یہ نہیں تھا کہ جو مالی اعتبار سے کمزور لوگ ہیں, یہ نہیں تھا کہ خاندانی اعتبار سے جو کمزور لوگ ہیں, بلکہ کیا کہا تھا؟ الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ, بعض اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو دن رات اس کو یاد کرتے ہیں, ان کے چہرے سے نظر نہیں آتا. جن لوگوں کے بارے میں رب یہ کہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جن لوگوں کے بارے میں کہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جن کے بارگاہ میں فرشتے اترتے ہیں اور انہیں آ کر کے خوشخبریاں دیتے ہیں کہ تم غم نہ کرو, کس چیز کا خوف نہ کرو, اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن لوگوں کے بارے میں رب نے کہا ہے, ان لوگوں کے بارے میں کہنا وہ تو شے کوئی بھی نہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو بچے ایک نیگیٹو معاشرے میں ایک نیگیٹو سرکل پیدا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو
انجینئر محمد علی کے ماننے والے نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے گمراہ ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارا جو 1400 سال کی تاریخ ہے اس پہ جھاڑو پھیرتے. کیا خوبصورت. تو ان لوگوں سے اس لیے تھوڑی سی میں نے کبھی کسی کو نہیں منع کیا. میرے کئی دوست بچے میرے وہ کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ بات سنو، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اینالائز کریں. کبھی وہ پازیٹیو بات کریں نا، اگر اس کے بعد اتنی اچھی گفتگو کرنے کا، اتنا مطالعہ، اتنی اچھی بات کرنے کا انداز اور اتنا اس کا وہ ہے، تو کاش وہ تحریک چلاتا اخلاقیات کی، کاش وہ پازیٹیوٹی کی کوئی تحریک چلاتا، کاش کو معاشرے کو بدلنے کے لیے کوئی تحریک چلاتا. اس نے تو جنگ اپنی والی فرقوں سے بنائی ہے. میں وہی بتا رہا ہوں. اب فرقوں سے جنگ لڑنے کا مطلب یہ، اور اس کے نزدیک سارے ہی غلط ہیں. پھر صحیح کون ہے؟ پھر صحیح کون ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے صحیح کوئی بھی نہیں. جس انداز میں وہ صحابہ کرام کے بارے میں توہین آمیز کلمات، حضرت معاویہ کے لیے اسپیشلی، صرف ان کے لیے نہیں، اور بھی بہت سارے اس کے ہاں اس کا جو معیار ہے وہ اگر آپ غور کریں دیکھیں تو وہ تو بالکل ہی اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ جن کے بعد دیکھیں ہمارے ہاں نبی پاک کے جو کمپینینز، اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی، جن سے اللہ راضی ہو گیا. ان کے اندر اگر کوئی کمی تھی تو ابھی اس نے معاف کر دی ہوگی. ان کے اندر اگر کوئی کمزوری تھی بھی بشری تقاضے کے تحت تو وہ بھی اللہ نے معاف کر دی ہوگی. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ معصوم الخطا ہے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم یہی حضرت ابی معاویہ کو اگر دیکھیں، حضرت علی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ درجے میں اس مقام و مرتبے پر فائز ہیں جس پر سوائے 4 اصحاب کے اور کوئی نہیں پہنچا. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت اونچا ہے. یعنی اگر آپ غور کریں نا تو وہ بدر میں بھی شامل ہے، ٹھیک ہے جی، وہ احد میں بھی شامل ہے نمایاں حیثیت میں، وہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے نمایاں حیثیت میں، وہ سابقون الاولون میں بھی شامل ہے. اور پھر ان کی بارے میں اس حد تک نبی پاک کا فرمان موجود ہے کہ تم میرے ساتھ علی ایسے ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون. فرق یہ ہے کہ وہ نبی تھا، تم نبی نہیں ہو. اب ان کے ساتھ تو کسی کو بھی نہیں ملایا جا سکتا نا، ان کے ساتھ تو کسی کو بھی نہیں ملایا جا سکتا. اس لیے ہم اہل سنت تقابل نہیں کرتے، لیکن ہم یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ امیر معاویہ صحابی رسول تھے. ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی کو معاف کر چکا ہے. کیا خوبصورت. یہ ہمارا ایمان ہے. اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ صحابی رسول واجب الاحترام ہے. اس کی توہین، اس کی تنقید کرنی یہ مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتی. امت محمد کو تو زیب ہی نہیں دیتی کہ ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں کمزور جملہ کہیں. اور جہاں تک اولو العزم صحابہ کی بات ہے، ان کی بات یقیناً وہ بہت بڑے بلند مقام کے حامل ہے. اور یہ فیصلہ قرآن نے کر دیا کہ فتح مکہ سے پہلے والے عرفہ اور اعلیٰ مقام کے حامل ہیں، فتح مکہ کے بعد والے اس مقام کے حامل نہیں ہیں. لیکن یہ بات تو اپنی جگہ پہ حقیقت ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا میں ان سے راضی ہوں. اب اللہ کس سے راضی ہوتا ہے یہ تو مالک کی مرضی ہے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو فیصلہ کریں کہ نہیں اللہ نہیں راضی ہو سکتا اور اللہ فلاں سے ہو سکتا ہے تو فلاں سے نہیں ہو سکتا. اور جس طرح سے جو بات کرنی کسی صحابی کو منافق کہنا تو استغفر اللہ، منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل. وہ لوگ ضرور، صحابی وہ ہے، صحابی کے بارے میں ایک ذہن میں رکھیے، صحابی وہ ہے جو صحابی تھا اور حالت ایمان پر اس کا خاتمہ تھا، وہ صحابی ہے. جس نے مثلا ختم نبوت کا انکار کیا صحابی تھا، نہیں رہا. مسلمہ کذاب کے ساتھ ہی سارے کے سارے جو ہیں وہ مردود ہوئے. ہم کبھی نہیں کہتے کہ اگر کوئی صحابی کافر ہو گیا ہو تو وہ پھر بھی صحابی ہے. نہیں، صحابی وہ ہے جس نے نبی پاک کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا، صحبت ملی اور حالت ایمان پر اس دنیا سے گیا. اس جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ اپنی جگہ پہ بات ہے، پکی ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں.
اور اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے. یہ نبی پاک کا فرمان. ہم کون ہوتے ہیں جو ان کے بارے میں کمزور الفاظ، اور یہ لوگ ان کی توہین کر کے، ان کی تنقید کر کے بعض پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کہ اس کا اسلام کو کیا فائدہ ہوتا ہے. کوئی فائدہ نہیں. نوجوان نسل کو کافی گمراہ کر رہا ہے اس حوالے سے میں بیسکلی جو ہے نا وہ مسکنسیپشنز وہاں سے آتی ہیں جب وہ جنگ یمل، صفین اور نیروان پہ جو صحابہ کے تھے ان کے آپس میں جو لڑائیاں تھیں دیکھیں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے. صحابہ کے بارے میں اجماع، اگرچہ میں اجماع کا لفظ بہت بڑا لفظ ہے، لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس پر ائمہ کا اجماع موجود ہے، ائمہ مجتہدین کا اجماع موجود ہے کہ ہمیں صحابہ کے جو مشاجرات تھے نا، آپس کے جھگڑے تھے، ان کے بارے میں زبان بند رکھنی ہے. اجماع ہے. ہم کوئی ثالث ہمیں کسی نے نہیں بنایا، ہم جج نہیں ہیں کہ ہم فیصلہ کریں کہ کون کیا تھا اور کون کیا نہیں تھا، کس کی غلطی کتنی زیادہ تھی، کس کو سزا ملنی چاہیے اور کس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. ہمیں کسی نے یہ اختیار نہیں دیا. ہمیں حکم ملا ہے کہ تم اپنی زبان بند رکھو، ان کا فیصلہ اللہ نے کرنا ان پہ اوپر چلے جائیں تو حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جو جنگ کی بات فائدہ ہی کوئی نہیں. مشاجرات صحابہ پہ گفتگو کرنی ہی نہیں چاہیے. نہیں کرنی. لیکن یہ جس طرح ایتھیزم پھیل رہا ہے بہت تیزی سے، آپ ایران میں دیکھیں تو ایران میں سب سے تیزی سے ایتھیزم پھیل رہا ہے، حالانکہ وہ مسلم ریاست ہے. اس طرح سعودی عربیہ میں آپ کو پتہ ہے کس طرح کی حکومت ہے، ڈمی حکومت ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ انڈونیشیا کو دیکھیں، وہاں پہ سب سے زیادہ مساجد ہیں، سب سے زیادہ. لیکن وہاں پہ اس طرح کے اختلافات نہیں ہیں. یہ جو شیعہ سنی اور ہمارے جو فرقے ہیں، اس طرح کے اختلافات وہاں پہ نہیں ہیں. وہاں پہ اگر آپ ٹرکی کی بھی اگزامپل دیکھ لیں، ویسے وہ حکومت تو وہاں پہ سیکولر ہے نا، مطلب اس کا دین سے چلیں، وہ اردگان پہ آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن اب اتہ ترک کی اگر جو فلاسفی تھی وہ تو سیکولر ریاست بنانا چاہ رہا تھا. تو یہ جو چیز ہے اس سے ڈویژن پیدا ہو رہا ہے کہ کسی ملک میں جو ہے وہ چیزیں ڈفرینٹ ہیں. اسلام جو ہے وہ امپیکٹ اس طرح، اسلام تو خیر نہیں کہہ سکتے، لیکن مسلمان اس طرح کا امپیکٹ پیدا نہیں کر پا رہے. ڈویژن ہی اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اگر آپ یہ دیکھیں جو اسرائیل میں ہو رہا ہے، یہ فلسطین میں ہو رہا ہے، تو وہاں پہ اگر 90 سے زیادہ ممالک ہیں اسلام کے مسلمانوں کے، تو وہ کوئی امپیکٹ ایک سنگل ریاست پہ آپ 47 سے دیکھ لیں یا 1920 سے دیکھ لیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. اچھا، آپ کے سوالوں کو کہ میں دو حصے کرتا ہوں. ایک آپ نے کہا کہ ایتھیزم پھیل رہا ہے. وہ میں نے اس لیے بات کی